अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा, और फैसलाबाद में आप सबके इल्म में या सोशल मीडिया में भी चल रहा है। एक खतून ने एक ऐसा दावा कर दिया है जो उसके लिए भी मुसीबत बना हुआ है, और मेरा ख्याल वो मुनासिब भी नहीं था। आज इसी पे बात करेंगे। चलेंगे साउथ अफ्रीका। हमारे साथ वो मोहतरम है जो अक्सर प्रोग्राम हमारे साथ करती हैं, उनसे भी पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, चोरों का जो टोला है उनके जी पास पत्ते खत्म हो गए हैं। उन्होंने वो हर जी हलवा इस्तेमाल की है। आज जजों में भी जी उन्होंने वो फसाद डालने की कोशिश की, और फिर अब ये इमरान खान भी बता रहा है और सोशल मीडिया भी बता रहा है, और जो वहाँ पे इदारे हैं उन्होंने भी इमरान खान को इतला दी है कि जी। आपको जान से मार दिया जाएगा, और उनके पास और हाँ कोई जी। चीज़ नहीं है। आप क्या कहती हैं? देखेंगे पीडीएम जो है ना, ये अब खत्म हो चुकी है। ये हम्म, इसके पास कोई पते पते नहीं है। हम्म, ये फर्क है, ये जमात इसके अंदर इतनी टूट टूट है। आप देखें कि जुबान पाक के बाहर पीडीएम के जो उम्मीदवार हैं उनकी लाइन वहां लगी हुई है। हम्म, एक आटे की लाइनें लगती हैं, एक पीडीएम के बाहर पीडीएम की जमातों की लाइन लगती है जुबान पाक के बाहर। वो हम्म, लेना चाहते हैं पीटीआई का टिकट। हम्म, आप देखें इनकी जमात के अंदर अब वो बात नहीं है जो शुरू स्टार्ट में जैसे इनको इकट्ठा किया गया था, तो ये एकदम इकट्ठे हो गए थे सब इमरान खान के खिलाफ। अब अंदर से ये शहबाज और जरदारी के बहुत मुखालिफ है, हम्म, और ये उनको बुरा भला भी कहते हैं। ये उनके साथ नहीं है खड़े, लेकिन अभी तक इनको आशीर्वाद है। हम्म। जहां से इनकी डोरियां हिलती हैं वहां से आशीर्वाद है। अगर ना होता तो ये कब की अलग हो चुके होते हैं। अभी आप देखें, कभी कोई जमात आके कोई बयान दे देती है, कभी कोई दे देती है। अभी पार्लियामेंट में इतनी इतनी तकरीरें होती हैं, वो कहते हैं कि इससे अच्छे तो इमरान खान की हुकूमत थी, कम कम से कम हमें फंड्स तो मिलते थे ना। अब तो ये लोग हमें पहचानते ही नहीं। वो राजा रियाज वो कहता है। तो इनके अंदर जो है ना वो क्योंकि ये काम पीटीएम में खासतौर पे नून लीग और जरदारी जो है ना, ये जब इनका काम निकल जाता है ना तो फिर ये नहीं पहचानते हैं जो इनके वर्कर होते हैं। इनको जूते की नोक पे रखते हैं। सिर्फ ये उस वक्त इनके लिए अहमियत के हामिल होते हैं जब इनको काम पड़ता है, इनको जरूरत होती है, और ये खरीद लेते हैं बंदे। जब काम निकल जाता है तो फिर कहते हैं तू कौन और मैं कौन। तो ये जो पीडीएम है ना, ये कोई जमात जमूत नहीं है। अब ये बिल्कुल अच्छा फारग है ये। जी। आज सिर्फ मैं पाकिस्तान में सिर्फ अब पीटीआई ही है, वही एक मजबूत जमात के तौर पे उभर के सामने आई है, और सब मानते भी हैं इस बात। अच्छा, ये बात आपने जो और कही ये बड़ी अहम है कि जी लोटे वहां पे गए हैं नून लीग का, जो कोई जहां जी पे टिकटें देनी थी तो उन्होंने जो बात का आगाज किया कि सबसे पहले लोटों को फारग किया जाए, अब इनकी जरूरत नहीं जी। थी। ये मुझे हाँ बताइए जी। कि ये लोटे जो थे उस वक्त तो इनको हरे बाग दिखाए होंगे, जिस तरह अभी आपने कहा कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, तो इनकी अब क्या जी, औकात रहेगी? इनकी क्या औकात होनी है। इनको हर तरफ से जूते पड़ने हैं। इनको जिन्होंने इकट्ठा किया है उनको जूते पड़ने हैं, जिनके साथ ये इकट्ठे हुए हैं उनको उनकी तरफ से भी इनको जूते पड़ने हैं। इनको अवाम से भी जूते पड़ने हैं, और जिस पार्टी को इन्होंने छोड़ा उस पार्टी ने तो इनको मारने ही मारने हैं जूते। जो अवाम ने इनकी दुर्गत बनाई है ना, ये उसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। ये सोशल मीडिया को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इन सब की लोटों की असलियत खोल के सामने रखी, और जो इनके घरों के सामने जाके लोगों ने एहतजाज किया कि ये लोग बिक गए हैं, उस वजह से अवाम के दिलों में इनके लिए नफरत हुई। अब इनका कहीं पे भी मुकाम नहीं है। ये सियासत से बिल्कुल समझे कि इस जब इलेक्शन होंगे ना, इनको कोई इनके घर वाले नहीं वोट देंगे। अवाम की बात तो अलग है। दूसरी बात, आपने इमरान खान की जो जिंदगी है उसको खतरे का कहा। उसकी जिंदगी तो है ही खतरे में शुरू से। और जब अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये वजीर आजम बन भी गया तो फिर भी इसकी जिंदगी को खतरा होगा, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ना। इमरान खान अल्लाह ना करे ना करे अगर ये दुनिया से जाएगा, अगर ये दुनिया से जाएगा इमरान खान, तो फिर ही इनका रास्ता कुछ क्लियर हो सकेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। नहीं, कैसे अब कैसे? उसके जिंदा होते हुए ना ये अपनी सियासत खत्म ही समझे।
نہیں تو عوام इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। نہیں، اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہو جاتا تو عوام ان کو معاف کرے گی، عوام چھوڑے گی ان کو؟ توبہ کریں جی، توبہ کریں، معاف کرے گی، کم سے کم میں تو نہیں معاف کروں گی، ہم لوگ معاف کرنے والے ہیں ان کو. دیکھیں نا، انہوں نے سارے پتے آزما لیے اس کو گرانے کے لیے، لیکن جو بھی حربہ استعمال کرتے ہیں وہ خود ہی ان پہ الٹا پڑ جاتا ہے. دیکھیں، جب ہم کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کتنے نیک پاک ہیں. اگر ہم باوضو ہیں نا، ہم نیک پاک ہیں، تو ہم کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں. اگر یہ خود ہی جماعت اتنی کرپٹ ہے، ہر انہوں نے دنیا کا گناہ کیا ہوا ہے، تو یہ جب اس پہ عمران خان پہ انگلی اٹھاتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ بھی میدان میں آؤ نا، تم لوگ بھی اپنا ریکارڈ چیک کراؤ. اگر ٹیرین کا کیس، ٹیرین وائٹ اس کی بیٹی جو کہتے ہیں کہ ہے، اس کا کیس اگر عدالت میں لگ گیا تو یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان جماعتوں کے ساتھ کیا ہوگا. ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے، آئی تھنک سو کہ 90% لوگ ایسے ہوں گے جن کی اولادوں کا جو سارا بایو ڈیٹا ہے وہ سامنے آ جائے گا. پھر کیا ان کی عزت رہے گی؟ دیکھیں اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو دیکھیں، جنگ بھی ہوتی ہے نا جب، تو اس کا خاتمہ مذاکرات پہ ہوتا ہے. جنگ جو ہے نا وہ ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے نا آپ نہیں جیت سکتے. اب دیکھیں افغانستان میں 20-22 سال افغانی لڑے ہیں، لیکن آخر جو بات ہوئی ہے وہ ٹیبل ٹاک پہ ختم ہوئی ہے. پاکستانی جو سیاستدان ہیں نا، ان کو عقل مندی کرنی چاہیے، ان کو ایک میز پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اپنے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. ان کی آپس کی انا کی جنگ انا سے ہو گئی ہے. تو ان کا یہ جو لڑائی ہے نا، اس میں سارا جو کہتے ہیں کہ نقصان وہ پاکستان کا، کیونکہ اس کا امیج خراب ہو رہا ہے. دوسرا، پاکستانی عوام برباد ہو رہی ہے. دیکھیں نا وہ کس حالت تک پاکستان چلا گیا، اور اس کا اثر جو ہے پاکستانی عوام پہ پڑ رہا ہے. یہ جو انا کی جنگ ہے نا، اس میں سراسر نقصان پاکستان کا ہے، کسی جماعت کا نہیں ہے. آج جو جماعت پی ڈی ایم ختم ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو عمران خان کی جماعت کے اوپر زوال آ جائے، کیونکہ رہنے والی بادشاہت تو اللہ کی ذات ہے، زوال تو ہر کسی پہ ہے. آج اگر عمران خان عروج پہ ہے، پی ڈی ایم زوال پہ ہے، تو اب اگر ماضی میں دیکھیں تو کبھی نون لیگ عروج پہ تھی اور لوگ اس کے خاطر جان دینے کو تیار تھے، اور کبھی پیپلز پارٹی کے بھی. اب ان پہ زوال آ گیا تو عمران خان پہ عروج آ گیا. تو پارٹیز پہ عروج و زوال آتے رہتے ہیں، لیکن جو ملک پیچھے چلا جاتا ہے نا، اپنی ترقی کرتے کرتے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا ٹوٹ پہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی پیسوں کی ہیر پھیر ہو جائے تو وہ گھر کے بجٹ میں بھی ٹوٹ پڑ جاتی ہے، جو کہ بڑی مشکل سے ہم مینج کرتے ہیں کہ بھی اتنا نقصان ہو گیا یا اتنی انکم نہیں ہونی چاہیے تھی، تو وہ ٹوٹ پڑ گئی ہے بجٹ میں، تو ہم لوگ پیچھے چلے گئے ہیں. تو پاکستان کا بھی یہی حال ہے. اب جتنی اس 11-12 مہینے میں جو پاکستان پیچھے گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان جب وزیر اعظم آ جائے گا تو اس کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہوگی یا الادین کا چراغ ہوگا؟ وہ رگڑے گا تو ہر چیز آ جائے گی. الادین کے چراغ کو کتنی سٹرگل کرنی پڑے گی، کتنے سال لگیں گے پاکستان کو دوبارہ سے سٹینڈ ہونے میں. اچھا، یہ ایک مختصر بتائیے کہ اتنے بڑے ادارے کے اوپر الزام سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، جس کے چیف آف آرمی اسٹاف پہ، کہ وہ عمران خان کو مروانا چاہتا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت ہوگی؟ اس میں حقیقت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ موجودہ صورتحال کے پیچھے وہی طاقت ہے جو کہ 75 سالوں سے اس ملک پہ حکومت کرتی گئی ہے. پاکستان کے جو جنرل ہیں نا، ان کو کرپٹ سیاستدان بہت پسند ہے، ان کے ساتھ ہی بنتی ہے ان کی، کیونکہ انہوں نے رل کے کھانا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی آ جائے ایسا جو پاکستان کا سوچے، عوام کا سوچے، تو پھر تو لڑائی تو ہونی ہے نا، نہ وہ خود کھائے گا نہ وہ کسی کو کھانے دے گا. تو پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن ہو چکے ہوتے آج، جو 90 دن کی لمٹ ہے آئین میں، اگر ان کے سر کے اوپر دست شفقت نہ ہوتا
مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آرمی چیف ڈبل گیم کر رہے ہیں، جیسے کہ باجوہ کرتا رہا عمران خان کے ساتھ۔ چلے ایک جی بریک کا ایچ کیو کہا میں جا جو رہا ہے، بریک کے بعد کانفیڈنس ابھی اسی پہ بات کرتے ہیں، ناظرین جڑے رہے ہمارے ساتھ، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ جی بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہے ڈبل گیم، ہمارے پاکستان میں ڈبل شاٹ، ڈبل گیم، ڈبل پیسے کرا لو، ڈبل یہ کرا لو، ڈبل وہ کرا لو، پتہ نہیں ہم نے زندگی سیکھی اسی چکر میں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اگر فرض کرے یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، خدا نخواستہ عمران خان کو کوئی نقصان پہنچتا، تو میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق فوج میں اور عوام میں پہلے بہت دوریاں پڑ چکی ہیں، اس کے بعد کھل کر نفرت سامنے آ جائے گی۔ بالکل، لیکن یہ ایسے ہوگا نہیں، عمران خان کو مروائیں گے نہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کے بہت سارے جو ابھی درجہ بدرجہ جو نیچے آ رہے ہیں گریڈ، وہ ان سب نے آرمی چیف کو وارن کر دیا ہے کہ آپ نے عمران خان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا اور اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کو جو ہے اس کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جو ملک میں انارکی ہوگی وہ کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا، فوج بھی نہیں سنبھال سکے گی۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں آپ کو سے کہہ رہی تھی کہ ڈبل گیم کر رہے ہیں آرمی چیف، یہ باجوہ کی پالیسی ہی ہے، یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ جو جی ایچ کیو میں کانفرنس ہوئی ہے ان کی سلامتی کمیٹی کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا متن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں الیکشن ہے وہی واحد حل ہے پاکستان کے سالمیت کے لیے اور اس کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن دوسری طرف یہ جو پی ڈی ایم کے اوپر دستِ شفقت ہے یہ نہیں ہٹ رہا۔ اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ یہ آرمی بہت زیادہ پریشر ہے آرمی چیف پہ، کیونکہ سیزیلین مافیا، یہ جو سیزیلین مافیا ہے، یہ گوڈ فادر جو ہیں یہ بڑے طاقتور ہیں۔ اچھا یہ جو اپنا نواز شریف ہے، یہ جو ہے نا یہ اس نے کنٹرول کیا ہوا آرمی چیف کو، یہ ہلنے نہیں دے رہا اس کو، لیکن آرمی چیف اندر سے تو یہی کہتا ہے کہ اس نے تو صاف صاف کہا ہے کہ جو آئین کے اختیارات ہیں وہ عوام کے جو منتخب کرتا لوگ ہیں وہ استعمال کریں۔ اب اس سے کیا آپ اشارہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے اور جو منتخب ہو کے حکومت آئے وہ پاکستان کو چلائے۔ آرمی چیف کا یہ جو ذاتی موقف ہے وہ یہ ہے، لیکن وہ جس بیس پہ بنایا گیا آرمی چیف، اب اس کو وہ بھی چیز وہ دیکھنی ہے، تو یہ اس نے اپنے لیے خود ہی گڑا کھود لیا اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے۔ اچھا یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ آرمی چیف ریٹائر ہو رہا تھا اور اس پر نواز شریف نے کیا احسان۔ اب نواز شریف اس کو یہ بھی کہتا ہوگا کہ اگر میں نے کتا پالا ہوتا تو وہ پالتو ہونا تھا، اب آپ کو بھی کتا بننا پڑے گا، مگر میں یہ اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے کہوں گا کہ پاکستان کا دیکھے، پاکستانی قوم کا دیکھے، اور جمہوریت کی واحد حل الیکشن کروانے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کرے، عمران خان کس طرح ان چوروں کے ساتھ ٹیبل پہ بات چیت کر سکتے؟ یا تو یہ اپنی ساری دولت پہ خزانے میں جمع کروائیں، جہاں جہاں ان کی دولت ہے، پھر یہ بیکاری ہو جائیں گے۔ پھر نہیں، عمران خان ٹھیک ہے، میں نے بات کہی ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کرے، لیکن ٹیبل ٹاک اس کے ساتھ کرے جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں، وہ تو ان کے پالتو ہیں۔ جو آرمی چیف ہے اس کے ہاتھ میں یہ بات ہے، اس نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کرنا ہے، وہ پی ڈی ایم کی نمائندگی کرے اور عمران خان کے ساتھ بات کرے۔ مگر وہی تو چاہتے نہیں کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہو، تو وہ کس طرح بات کرے عمران خان کے ساتھ؟ ہاں یہی تو بات ہے۔ اب دیکھیں یہ دو چیزوں سے ایسے ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتاؤں اس کا حل جو ہے نا وہ دو چیزیں، یا تو عدلیہ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے، جیسے کہ عدلیہ کھڑی ہو گئی اور اس کے ساتھ وکلا نے بھی 50 وکلا جو ٹاپ کے ہیں، جو لیڈر ہیں اپنے وکلا کے، جو سینئر ہیں، انہوں نے جو کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جس سے واقعی وہ جو ایوان ہے وہ لرز گیا۔ اگر وہ عدلیہ کھڑی ہو جائے اور دوسری بات عوام اگر نکل آئے باہر، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر الیکشن کے علاوہ کوئی اور واحد حل۔ بارہ رمضان کے بعد یہ میدان لگے گا۔ اچھا اب ذرا تھوڑی سی بات کر لیں، وہ فیصلہ آباد جو دعویٰ کر دیا، وہ فیصلہ آباد پہ آپ کو پتا ہے، فیصلہ آباد میں ایسا اگر شوشہ آ جائے تو ہے تو بہت ہی زیادہ دلی دکھ، افسوس اور غصہ بھی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا تو جو ایمان ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پہ، وہ ہمارے آخری نبی ہے۔ تو یہ جو رانا ثناء اللہ ہے یہ بھی اسی فیصلہ آباد سے ہی ہے،
تو یہ شدنی اور وہ شوشے جو چھوڑے جاتی ہیں یہ اسی وہی علاقہ ہے. تو یہ جو ہے اس کا سر قلم ہونا چاہیے اس عورت کا. یہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہی ہے؟ یہ ہمارے جو پاکستان میں رہ کے مسلمانوں کے جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کو جذبات ہیں ہمارے، ان سے یہ کھیل رہی ہے. وہاں کا جو پولیس آفیسر ہے اس نے کافی مشتعل تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو قانون اور آئین کے انڈر لے کے آئیں گے اور اس کو سزا دلوائیں گے. یہ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پتہ نہیں اللہ قانون کی کے طرف سے اس کو قانون کے مطابق تو سزا ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی جرات نہ کر سکے. نہیں، لیکن جو لوگ فتوے جاری کر رہے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے ساتھ یہ کر دو وہ ان کو کیا حق حاصل ہے؟ نہیں یہ پراپر جو ہے نا وہ قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے. کسی کا فتویٰ دینے سے یا نہیں، اس کے پہلے نا دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو اس نے یہ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے یہ بات. تو یہ تو قیامت تک نہیں ایسے کبھی ہو سکتا ہے جب اللہ نے ہمارے قرآن میں کہہ دیا. ہاں جی. اچھا یہ تو اس کو آئین اور ٹائم ختم ہو رہا ہے تھوڑا، یہ اس پہ کافی پروگرام کیے ہیں. اچھا اب آخر پہ میرا صرف یہ ایک سوال ہے کہ آج کل عمرے پہ بڑے بڑے لوگ گئے ہوئے ہیں، کوئی ان کی دعائیں قبول ہوں گی؟ دعائیں ہونی چاہیے قبول. عوام کا پیسہ لگا ہے ان کے عمرے پہ، اچھا ہمارے ہی چوری کر کے لے کے گئے ہیں. ہونی چاہیے قبول. جو ہمارے حق میں کریں گے پاکستانی عوام کے حق میں وہ قبول ہو، جو وہ اپنے حق میں کریں وہ کبھی نہ قبول ہو. آگے اللہ کا اور بندے کا معاملہ کیا ہے. یہ بڑی آپ نے بات کی کہ عوام کا پیسہ لگا ہوا ہے تو دعائیں قبول ہونی چاہیے. اور دیکھیں نا یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اللہ نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے، وہ کس نیت سے وہاں پہ گئے ہیں، کس نیت سے نہیں گئے کہ تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن دکھ بہت زیادہ ہے، افسوس بھی ہے. اچھا یہاں پہ عدالت میں جو میری بات سنیں، مقدس اور پاک جگہ پہ جانے سے پہلے نا سب سے معافی مانگنی چاہیے. پتہ نہیں وہاں سے واپسی ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی. اچھا یہ آخر پہ چند سیکنڈ ہے. 50 روپے کے وہ اسٹامپ پہ گیا ہوا تھا شہزادہ، ادھر آیا ہوا تھا، ادھر سے وہ مکہ مدینے پہنچ گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک بنیاد ہی غلط ہے، ایک چیز ہی غلط ہے، تو اس کی عمارت کیا ہوگی؟ نہیں وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ شاید کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جو 50 روپے کا اسٹامپ پیپر ہے اس میں یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ یہ پاکستان واپس نہیں آئے گا، باقی ساری دنیا میں پھرے گا. یہ گارنٹی بھی تھی. اچھا اس کے بیماری کا یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کا علاج یہی ہے؟ ہاں جی، اگر پاکستان آئے گا تو یہاں اس کی موت ہے اور باقی ساری جگہ پہ یہ پھر سکتا ہے، تبھی اس کو کچھ نہیں ہوگا. اچھا یہ لکھا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں ہے. میں نہیں تو جس نے ضمانت دی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی عدالت نہیں پوچھ رہی کہ آپ نے یہ ضمانت دی تھی؟ اوہو باتیں تو بہت سی ہیں کرنے والی، لیکن کیا کریں کہ فرد جرم لگنا تھا تو وزیر اعظم بنا دیا. تب اس کو کیسے عدالت میں بلائیں؟ وہ عمران خان ہی ہے جس پہ 150 مقدمے ہیں اور وہ زیادہ ہو گئے. نہیں جی نہیں زیادہ ہو گئے 150 سے آپ میرا کافی. ہاں جی وہ کوئی 200 کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کیونکہ رمضان میں ذرا کم بنے ہیں نا، کوئی وہ حالات ایسے نہیں تھے. چلیں بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا جی. اوکے جی اوکے. ناظرین اگر آپ دیکھیں کہ عمرہ کرنا، حج کرنا، سب سے پہلے وہ رقم حلال ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہوا یہ کہ پرانی بات ہے پاکستان کی کہ ایک ہمارے جاننے والے تھے، اس نے بات سنائی کہ ایک لڑکا بھاگا آیا تو کہنے لگا ابا جی آپ کا شناختی کارڈ بن گیا ہے. تو ابا جی نے پوچھا وہ کیسے بنا ہے؟ کہنے لگا میں نے اتنے پیسے رشوت دی ہے اور پھر میں بنوا کے لایا. تو پتہ چلا کہ اس کے ابا جی نے عمرے پہ جانا تھا. اب مجھے بتائیے رشوت دے کے غلط آپ شناختی کارڈ بنوائیں اور پھر اس کے لیے آپ کہیں جی میں نے عمرے پہ جانا ہے، اس کیسے عمرہ قبول ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہے رزق حلال اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.